बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, आज 13 अगस्त की शाम है और पाकिस्तान को बने 75 साल हो रहे हैं। इस मौके पे कि जब हम अपने वतन अज़ीज़ की प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं, आज की इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उलमाए किराम के उस किरदार को उजागर करें जो पाकिस्तान बनने के अंदर है, या जो तारीख़ आज़ादी है उसमें उलमाए किराम का क्या किरदार है। आज वतन अज़ीज़ में मार दाड़ की सियासत उरूज पे है, नफ़रत और इंतकाम की सियासत उरूज पे है, कुर्सी की सियासत उरूज पे है, लेकिन इस वतन के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई उनको यकसर फरामोश कर दिया गया है, और जिस मकसद के लिए ये वतन बना था उसको यकसर फरामोश कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनने वाले वतन में बेदीनी, इल्हाद, मुनाफ़क़त, नाइंसाफ़ी उरूज पे है, जिसकी वजह से हम पे तरह तरह के अज़ाब आ रहे हैं। कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी मईशत को जो है ना वो धचका पहुंचता है। तो ये सारे अज़ाब खुदाबंदी हैं जो हमारे रवैयों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हम अगर तारीख़ में देखें तो जिस वक़्त 1601 में अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्वान से हिंदुस्तान में कदम रखा और अगले 100 साल तक तिजारत करके उन्होंने इस हिंदुस्तान में अच्छी तरीके से पंजे गाड़ दिए और फिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने की मनसूबाबंदी उन्होंने शुरू की। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो उनके सामने जिन लोगों ने मुज़ाहमत का किरदार अदा किया वो हज़रात उलमाए किराम थे कि 1856 के अंदर उलमाए किराम का एक इजलास मुनक्कद होता है जिसमें सब ये आज़ादी से मुताल्लिक़ फ़तवा जारी करते हैं कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी जाए, और फिर 1857 में इस जंग का आगाज़ कर दिया जाता है। और इस जंग को लड़ने वालों में जो मेन किरदार है वो हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह का है कि जिनके हाथ पर ये बैत की, और उसके अंदर जो है ना वो हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमहुल्लाह और हाफ़िज़ ज़ामन शहीद रहमहुल्लाह, और इस तरह उस दौर की बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ मौजूद थीं, और उन्होंने बाकायदा इस पे फ़तवा जारी किया कि ये जंग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अब लड़ी जाएगी। और फिर 1857 में बाकायदा इस जंग का आगाज़ हुआ। हाफ़िज़ ज़ामन शहीद रहमहुल्लाह वो इस जंग के अंदर शहीद हुए, और भरपूर अंदाज से अंग्रेज़ को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ चूँकि वसाइल के एतबार से वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, और हमारे लोग बाकायदा कोई मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी, मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी, तितर बितर थे, और कई कौमें हिंदुस्तान के अंदर आबाद थीं। और जैसे आज हमारी पार्टियां एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करती, ऐसे ही उस दौर के अंदर ये कौमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करती थीं। और फिर यही होता है कि जिस वक़्त इत्तेहाद इफ्तराक में बदलता है तो फिर दुश्मन को मौका मिल जाता है। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी शदीद किस्म की मुज़ाहमत की, तो अंग्रेज़ ने ये देखा कि मुसलमानों से हमने चूँकि इक़्तिदार छीना हुआ है तो लिहाजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की जाए, वरना ये लोग हमें आराम से यहाँ हुकूमत करने नहीं देंगे। तो जंग आज़ादी को कुचल दिया गया और उलमाए किराम के ख़िलाफ़ इंतकाम की आग भड़क उठी, और रिज़ल्ट ये निकला कि 1864 से 1867 तक 3 सालों के अंदर उलमाए किराम के ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया और उलमाए किराम को फांसियों के ऊपर लटकाया गया। और चूँकि अंग्रेज़ जानता था कि हमारे ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा देने वाले ये उलमाए किराम हैं, और कुरान पाक के अंदर जिहाद का तज़किरा चूँकि मौजूद है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये कुरान पाक और इसके पढ़ने पढ़ाने वाले और इसी तरीके से वो लोग जो कि फ़तवा देने वाले हैं उनको किसी तरह बेखुबन से उखाड़ा जाए, उनका नाम व निशान मिटाया जाए। सो हज़रात उलमाए किराम को जिस जगह मिलते थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था, तोपों के दहानों पर रख के उनको उड़ा दिया जाता था, उनके चीथड़े उड़ा दिए जाते थे। ये आज़ादी की खातर उलमाए किराम का किरदार है। और फिर ये भी है कि उलमाए किराम को जलते हुए कोयलों के ऊपर जो है ना वो लिटाया गया और उनके मांस को जलाया गया, और ये अंग्रेज़ की यानी कि शहादत मौजूद है, गवाही मौजूद है।
اور ہماری کتابوں کے اندر شاید اس کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ بہت آپ کو کم ملے گا، لیکن وہ انگریز جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہم نے علماء کرام کو کوئلوں کے اوپر لٹایا۔ اور مسٹر ایڈورڈ اور اسی طرح مسٹر ٹامسن اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ یہ لکھتے ہیں کہ 40 کے قریب علماء کرام کو ایک جگہ پہ لایا گیا، کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ دور تک محسوس کی جا رہی تھی جیسے کوئی مردار ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ بدبو کس طرف سے آ رہی ہے تو آ کے ہم نے دیکھا تو وہاں تو انسان جل رہے تھے، وہاں تو یہ داڑھی والے پگڑی والے علماء کرام کو جو ہے نا وہ جلایا جا رہا تھا، اور ان سے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ تم اپنا فتویٰ واپس لے لو اور کہہ دو کہ ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ جل گئے، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تھے آزادی کے مجاہدین، یہ تھے ہم سب کے اکابرین، یہ تھا علماء کرام کا کردار کہ جو انگریز کے خلاف ڈٹ کے یہاں تک کہ کٹ گئے، اور ان 40 علماء کرام کو شہید کیا گیا، جلایا گیا، کوئلوں کے اوپر پکایا گیا، اور پھر اس کے بعد 40 اور لوگوں کو لایا گیا جو علماء کرام تھے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا، ہم آپ کے خلاف لڑنے کے حامی نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر ان 40 کو بھی کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، جلایا گیا، پکایا گیا، شہید کیا گیا، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ سابقہ اس جو امت ہے، امت عیسائیہ، ان کے متعلق ذکر کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ کسی دور کے اندر تو ان کو خندقوں کے اندر جلایا گیا تھا، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ان ظالم عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا، اور یقیناً ان کے ظلم کے اندر کوئی شک نہیں۔ جب بیت المقدس انہوں نے چھینا تھا مسلمانوں سے تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یہی حشر کیا تھا، تو ان کی تو تاریخ ایسی ہے۔ اور پھر امریکہ کو دیکھ لیں کہ اس نے افغانستان کے اندر کیا کیا 20 سال تک، اور تباہی و بربادی کر دی، لیکن ہر دور میں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف علماء کرام ڈٹ کے کھڑے رہے اور انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، یہ ساری قربانیاں دی، پھانسیوں کے اوپر لٹکے، 2 لاکھ میں سے 2 لاکھ انسانوں کو شہید کیا گیا اس دور کے اندر، جن میں سے 51,000 تعداد علماء کرام کی تھی، اس لیے کہ انگریز کا بطور خاص ٹارگٹ وہ علماء کرام تھے۔ اور قرآن پاک ٹارگٹ تھا، 3 لاکھ نسخوں کو انگریز نے جلا دیا کہ قرآن پاک ختم ہو جائے، اس کے پڑھنے والے ختم ہو جائیں، سمجھنے والے ختم ہو جائیں، اور اس کے فتویٰ دینے والے ختم ہو جائیں، تاکہ ہم راج کر سکیں۔ اسی دور میں انگریز نے مسلمانان ہند کے خلاف بڑی سخت قسم کی تحریکیں جو ہے نا وہ چلائیں، اور ایک جھوٹی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں اس کو لانچ کیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے فرقہ وریت کو مسلمانوں کے اندر لانچ کیا۔ یہ اتنی بڑی خلیج مسلمانوں کے اندر قائم ہوئی، اتنی بڑی دراڑ پڑی کہ جو وقت کے ساتھ گہری ہوتے ہوتے اب تو کئی پاک و ہند کے اندر فرقے بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ دشمنوں کا سازشوں کا شکار رہے، لیکن یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے ڈٹ کے کھڑے رہے۔ پھر تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ نے چلائی۔ بہرحال بعد میں پھر جس وقت انگریز یہاں سے جانے لگا تو اس وقت بھی سب علماء کرام انگریز کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی ہمیں مل گئی اتنی بڑی جدوجہد کے بعد، اور پھر جس وقت 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس وقت کتنے لوگ ٹرینوں کے اندر جو ہے نا وہ کٹ گئے، اور 5 سے 6 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے، لیکن ہمیں ان لوگوں کی قربانی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اور کوئی ہمارا بچہ لا علمی سے بھرپور ہے، سکولوں کو جاتے ہیں، مدرسے پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں اس پاکستان کو خون کی ندیاں عبور کر کے بنایا گیا ہے۔ آج ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں، آج میوزک بج رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صرف عیاشی ہو رہی ہے، صرف انجوائمنٹ ہو رہا ہے، نہ پاکستان بننے کی تاریخ کا پتہ اور نہ پاکستان کی بننے کے مقصد کا پتہ، صرف اپنی عیاشی تک جو ہے نا وہ ہماری غرض ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کے جتنے طبقات ہیں بس صرف ایک دن آتا ہے سیلیبریشن کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کر کے گزر جاتے ہیں، ہمیں اپنی مقصد کا کوئی جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے۔ اور مزاج کے اندر انتقام بھرا ہوا ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے، خواہ وہ بات میرٹ پہ ہو، خواہ بات انصاف کی کر رہا ہو، لیکن ہمیں پسند نہیں آتی۔ یہ نفرت اس وقت جس وقت
پاکستان بنا، دو قومی نظریہ اچھا ہوا، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، لیکن انگریز نے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پھیلا کے ان کو الگ کیا۔ شاید اس دور میں یہ چیز جو ہے نا وہ مسلمانوں کی بھی ضرورت تھی کہ ان کو ایک الگ جو ہے نا وہ وطن چاہیے تھا، لیکن پھر اس چیز کو اس کو مزاج بنا دیا گیا۔ وہ نفرت اگر کفار کے خلاف ہوتی، ہندوؤں کے خلاف ہوتی، مشرکین کے خلاف ہوتی تو وہ عبادت تھی، وہ مقصد تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہم نے آپس میں یہ نفرت کے بیج بونا شروع کر دیے کہ مزاج نفرت والا بن چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 کے اندر ہمارا ملک دو لخت ہو گیا۔ جیسے ہم ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے ایسے بنگالی ہم سے نفرت کرنے لگے، اور ملک دو لخت ہو گیا۔ نہ اس میں اسلامی نظام نافذ ہوا، نہ ہم نے اس ملک کے مقصد کو حل کیا، لیکن دو ٹکڑے ہم ہو گئے، دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد آج آپ ماحول دیکھیں کہ وہی 71 والا ماحول آج ہے۔ آج ہماری پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر کھل کے تبرہ کر رہی ہیں، کھل کے انتقام لے رہی ہیں۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ دوسرے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، جو پاکستان کے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، جن کو صرف اپنے اقتدار تک غرض ہے، لیکن نفرت کی سیاست وہ چل رہی ہے۔ ہم اس لیڈر کو اس کی واہ واہ کرتے ہیں جو کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہمیں ویژن نہیں دیتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ ایک قوم اس طریقے سے بن سکتے ہو، دشمنوں کی سازشوں کو یوں ناکام بنا سکتے ہو۔ ایسا لیڈر ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر ہو تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ جو دوسرے کو اچھا جو ہے نا اس کا بینڈ بجائے جو دوسرے کا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بس لیڈر ہے، خواہ اس کی کارکردگی جو ہے نا وہ زیرو ہو۔ سو اس مزاج کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نے خود اس ملک کے اندر رہنا ہے، اپنی نسلوں کو زندہ رکھنا ہے، تو اس مزاج کو بدلنا ہوگا، اور اچھے حکمرانوں کو لے کے آنا ہوگا جو ملک کا سوچتے ہوں، جو صرف نعرے والے ہوں، جو صرف گالیاں دینے والے ہوں۔ سو ان سے پیچھا چھڑانا ہوگا، ورنہ ہم پیچھے ہی پیچھے چلی جائیں گی، دنیا کی اقوام آگے ہی آگے نکلتی چلی جائیں گی۔ تو آج یہ جشن آزادی ہم سے اس تجدید عہد کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس عزم کو دہرائیں کہ ہمارے شہداء نے اتنی بڑی جو قربانیاں دی تھی پاکستان بننے کے لیے، سو ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا، یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے، اس نظام کو انشاءاللہ ہم نافذ کر کے رہیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو جس طرح معیشت ڈوب رہی ہے، جس طرح ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس طرح ہمارے اندر نفرتیں پنپ رہی ہیں، اس طرح مزید یہ خلیجیں گہری ہوتی جائیں گی، یہ نفرتیں گہری ہوتی جائیں گی۔ کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، ہم ایک دوسرے کو خود ماریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ وہ 75 سال سے نہیں نبھایا، اور اس کا عذاب پھر آ کر رہے گا۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب